बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माहौलियाती तब्दीली ने समंदरों और बर्फपोश खित्तों को जिस कदर इस दौर में मुतासर किया है शायद ही किसी दौर में किया हो, और इस ख़तरे को अब आलमी लीडर भी महसूस कर रहे हैं। और इसी ख़तरे के पेश नज़र अमरीका में लीडर क्लाइमेट समिट का आगाज़ किया गया, जिसमें माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और ख़तरात से निमटने के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। हमारी हुकूमत इस ख़तरे से किस कदर आगाह है और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस सब पर बातचीत करेंगे हम आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा जो कि मिनिस्टर हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। डॉक्टर हसनैन, सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहे हैं और अब वर्ल्ड चेंज क्लाइमेट समिट 2021 भी होने जा रहा है, और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने 6 क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव एक्शंस प्रपोज किए हैं, तो उनके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो थैंक यू वेरी मच। आज ये प्रोग्राम इस नौइयत से ख़ास है कि हम इसके अंदर उस आइडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आइडिया आज से यानी 3 साल हुकूमत से पहले भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की है, उससे पहले भी वो इस पर काम कर चुके थे। और ये वो चीज़ थी जिस पे आप कहा जाता है कि लीडर्स जो हैं आम तौर पे वो कौमों की सोचते हैं, अगली नस्लों की सोचते हैं, अगले इलेक्शंस के बारे में नहीं सोचते। तो उन बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो मैं आम तौर पे हम मईशत के ऊपर बात करते हैं कि करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया, गवर्नमेंट के और मामलात को कम कर दिया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि क्लाइमेट के ऊपर किसी ने आज तक बात ही नहीं की। सब लोग माल बनाने और माल खाने और अगली हुकूमत में आने के लिए बात करते रहे, लेकिन इससे पहले आज तक क्लाइमेट के ऊपर या मौसमियाती तब्दीली के ऊपर बात नहीं की। कभी ये भी इदराक नहीं किया गया कि गंदम की फसल जो है वो मौसम की तब्दीली की वजह से कितनी ज़्यादा ख़राब होती है, और हमारा वेस्टेज जो है वो गन्ने से लेके गंदम तक कितना ज़्यादा ख़राब होता है, इसका आज तक कभी इदराक ही नहीं किया गया। हमारे किसान क्या सोचता है, हमारे बाकी मामलात और माहौलियात में क्या मामला है, इसको कभी सोचा ही नहीं गया। ये भी नहीं सोचा गया कि कितनी पाकिस्तान में अमवात इसकी वजह से हो रही हैं। और आप एक और नई बात सुनेंगे कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने कार्बन एमिशन तो अभी कार्बन तो प्रोड्यूस किया ही नहीं, यानी अभी हमने सनती थ्रेश होल्ड जो कि अब तक हमें अचीव करना चाहिए था, यानी चाइना को आप देखिए कि पूरी दुनिया का 80% कार्बन जो है वो उन्होंने जला चुके। अमेरिका इससे भी ज्यादा कार्बन जला चुका। बाकी दुनिया में टोक्यो से लेकर सिंगापुर तक ये कार्बन जला कर इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कामयाबियां हासिल कर दी। और अमेरिका जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं, और आज मैं इस पर जिक्र ज्यादा इसलिए भी करूंगा कि वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज समिट 2021 जिसके अंदर एप्रिसिएशन के बजाय ऑपोजिशन ने ये बात की कि खान साहब ने जो अगर इनिशिएटिव लिया था और सुनामी ट्रीज की भी बात की थी और उनको बुलाया नहीं गया, और इस तरीके से उनका यूं किया गया कि इस इनिशिएटिव को बड़ी चीज नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरे की पूरी दुनिया के कार्बन के अंदर 1% भी प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा मोहलक खतरात जो है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। यानी इन्फेक्शन के हिसाब से 8% के करीब इन्फेक्टेड हुए हम क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हमारी जो अमवात हुए 132, अब यूं देखिए कि जो आपकी जो डैमेजेस और फ्लड्स और जो डेथ्स हैं उनका आप लाइनेज अगर आप देखें तो ये बेतहाशा हद तक बढ़ गया। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँ कि माइलस्टोन फॉर यूनाइटेड स्टेट क्लाइमेट के ऊपर बात की, इसको COP26 कहा जा रहा है, जिसके लिए हमारी रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर भी आज तशरीफ फरमाए। इसके बारे में बात करेंगे कि जो 22, 23 और अप्रैल में है, तो उस कॉन्फ्रेंस में COP26 के अंदर ये बात की जाएगी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री के ऊपर लाया जाए। ये पूरी दुनिया का कंसेंसस है, लेकिन इस कंसेंसस के ऊपर सबसे बड़ा काम तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने किया था, यानी हुकूमत से बहुत पहले। तो आज अगर जब आपका अमेरिका के अंदर ये होने जा रहा है, उस समिट के अंदर आप कैसे भूल सकते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1% भी कार्बन जो है वो प्रोड्यूस नहीं की इस पूरे ग्लोबल हेमिस्फेयर में।
سو اب یہ بتائیے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا. اس کے بارے میں آگے اور بہت سی باتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ ہماری آنریبل منسٹر سے ہم اس موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بھی گفتگو کریں. بالکل. زرتاج گل صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ڈاکٹر حسنین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو تھے وہ جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہیں بھی سنبھالا تھا تب بھی انہوں نے اس خطرے کو پاکستان کے لیے ریڈ الرٹ کہہ دینے کی استدعا کی تھی, اور ابھی بھی ان کی جو اٹینشن ہے وہ اسی طرف مرکوز دکھائی دیتی ہے. تو آپ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی, کیونکہ یہ اہم منسٹری آپ کے پاس ہے آغاز سے لے کر اب تک, تو آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے پلیز. جی تھینک یو. جی دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر حسنین صاحب نے فرمایا ہے کہ اصل لیڈر وہ ہوتے ہیں جو الیکشن کا نہیں سوچتے, جو فیتے کاٹنے کا نہیں سوچتے ہیں, جو الیکٹرل کالج کا نہیں سوچتے ہیں, بلکہ وہ آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں. اب ایک ایسا ویژنری لیڈر جو خود اینتھروپولوجسٹ بھی ہوں, جو خود کلائمیٹ چینج کو سمجھتے بھی ہوں, جنہوں نے سیلاب میں سب سے زیادہ, جو 2010 میں پاکستان میں سیلاب آئے, جنہوں نے سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں جا کے کام کیا, جو کہ ان کا اپنا ایک آئی کے فنڈ ہے, تو وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا دنیا کے ٹاپ 5 لیڈرز میں یہ آ جانا کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سب سے زیادہ ایڈریس کرنے والے لیڈران میں سے ہیں. بلکہ اگر آپ یو این او میں یاد کریں تو ان کے منہ سے جو پہلا جملہ بھی تھا وہ بھی کلائمیٹ چینج ہی نکلا تھا, آفٹر جب انہوں نے کشمیر کے سفیر کے طور پر بات کی تھی اور اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی تھی. تو ایک ایسا لیڈر جو کہ ویژن رکھتا ہو, جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان, کلامٹی فری پاکستان, ڈیزاسٹر فری پاکستان کے لیے کوشش کرنی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جو گلوبل وارمنگ کا ایشو اور جو اسپیشلی پاکستان کو سب سے زیادہ جو کلائمیٹک چینجز کا تھریٹ ہے, جو پاکستان کیٹیگری میں فال کرتا ہے, پچھلے 20 سالوں میں 152 کے قریب جو ایکسٹریم ایونٹس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, اور 3.8 بلین US$ کا پاکستان کا جی ڈی پی کا لاس ہو چکا ہے. انسانی جانوں سے ہم لوگ یہاں پہ گئے ہیں, ہمارے گلیشیئر تیزی سے بگل رہے ہیں, ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں, اور جو ہمارے دریا ہوتے ہیں جو آتے ہیں فلڈز کے ساتھ, وہ سلٹنگ اتنی لے کر آتے ہیں کہ ہمارے ڈیمز کے جو 2 بڑے ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے. اگر ہم ڈیسلٹنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پورا ایک اور ڈیم بنانا پڑے گا. تو یہ ان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس ویژن کے اوپر کام کروں. اور ڈاکٹر شمالہ, آپ کو یہ بات جان کے بہت خوشی ہوگی کہ پریویسلی کسی گورنمنٹ نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کام نہیں کیا. البتہ انہوں نے لاہور کے اندر جو ہے وہ 72% سے زیادہ انہوں نے درخت کاٹ دیے. لاہور کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل چھانگا مانگا کو ختم کر دیا. اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ سارے جنگلات جو ہے راجن پور کے کاٹ دیے, قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کر لیے, سمگلر اور ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کی لکڑی کو اور جنگلات کو برباد کیا. اور ہمیں جو پاکستان جب 1947 میں مارز وجود میں آیا تھا, تو ہمیں آئیڈیل فارسٹ کور جو کہ دنیا میں 27% ہونا چاہیے, ہمیں 33% انگریز چھوڑ کے گئے تھے, اور بائی ڈیزائن اس کو پچھلی حکومتیں 4% پہ لے کر آئی, جو کہ ہمارے ضروریات کے مطابق بالکل ناکافی ہے. اب اس کو پرائم منسٹر عمران خان اس ہدف کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور میسو فارسٹیشن کر رہے ہیں, اور اس کے لیے جو وہ گلوبل ایز اے گلوبل لیڈر پاکستان ایمرج ہوا ہے. 2 ہمیں اکنامک کنسٹرینٹس ہیں, 2 ہمیں ایسے مسائل ہیں کہ ہماری ارجنسی ہیلتھ کی ہے, ہماری ارجنسی لا اینڈ آرڈر کی ہیں, ہمارے بارڈر کی بھی حالات ایسے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ویژنری لیڈر کہ جو ہم نے 70 سالوں میں کلائمیٹ چینج پہ کام نہیں کیا, وہ ہم نے اپنے موجودہ دور حکومت میں 3 سالوں میں ایسے ہم لوگوں نے میگا پروجیکٹ کیے کہ چاہے بون چیلنج ہو, چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو, چاہے یو این کا ڈائسفورا ہو, چاہے انٹرنیشنل جورسٹ ہو, وہ پرائم منسٹر عمران خان کو اکنالج کرتے ہیں. پاکستان کے بھی وقار میں اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان وہ جو میں آپ کو کہہ رہی کہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہو کے 6% ڈاکٹر شمائلہ ہم نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیشن کی ہے. ہم نے دنیا کا ویٹ نہیں کیا کہ آپ آگے ہمیں انویسٹمنٹ کرے. اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی کہ ہمارا تو 0.1% بھی گلوبل وارمنگ کا حصہ نہیں ہے, ہم تو کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ ہی نہیں ہے, ہم تو ایگریکلچر ملک ہیں. پھر اس کے باوجود ہماری ٹاپوگرافی اور ہماری جیوگرافی اور ہماری اسٹریٹجک اور ہماری کلائمیٹک جو زوننگ ہے وہ اس قدر ڈینجرس ہے, جس کی وجہ سے we fall into the most threatened
ڈفرینٹ کنٹریز ان ٹو دا ورلڈ. بٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں پرائم منسٹر ایک ویژنری لیڈر ہیں, وہ اچھی سمت میں لے کر جا رہے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ کا 6%, اور اگر میں اپنی گورنمنٹ کو کیٹیگرائز بھی کروں تو احساس پروگرام کے بعد مجھے اگر اپنی گورنمنٹ کا نظر آتا ہے تو وہ مجھے گرین ایجنڈا نظر آتا ہے ایز اے نیشنل ایجنڈا. اچھا میڈم منسٹر, میں آپ نے جس طریقے سے یہ بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جیوگرافکلی اور ٹوپوگرافکلی ہمارے پاس اس جو گلیشیئرز کا جو ہمارے پاس اس پورا ڈائمنشن بن رہا ہے, اس کے اوپر سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اچھا اس میں ہم نے پروڈیوس اتنا نہیں کیا, لیکن آبویسلی ایڈمنسٹریٹو گلیچز اور معاملات اتنے زیادہ تھے کہ اگر ہم تاریخی طور کے اوپر بہت سارا دیکھیں تو اس میں پرسنٹیجز کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ 0.2% جو ہے وہ جی ڈی پی پر جو کلائمیٹ چینج کے اوپر لگانا چاہیے تھا وہ نہیں لگ سکا اب تک. یعنی 19 سال کے اندر آج تک وہ, یعنی ہم پاکستان میں وٹنس کرتے ہیں کہ 173 پوزیشن بھی نہیں ہے ہماری ٹوٹل انہیبیٹنٹ کے اندر. پھر ہماری جو سی اسپیس نے, سمندری پانی نے ہمارے تقریباً 1.3 ہیکٹر سے یعنی 1.2 ملین ایکڑ کے قریب جو لینڈ کو ضائع کیا. اچھا ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان کو مسائل ہیں. ایڈمنسٹریٹو معاملے کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں کہ صرف کراچی کو اگر دیکھ لیں تو 1 کروڑ کے قریب کراچی کے اندر آبادی ہے, یعنی ایک پورا ملک, کروڑ کا تو آج کل پوری دنیا کے اندر ملک کا ٹرینڈ ہے, لیکن ہمارے پاس صرف اتنا زیادہ آبادی کا اوور فلڈ ہے کہ جس کو ہم مینج کر رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ جو پچھلی حکومتوں نے سارا کا سارا جو نزلہ اور جو سارا کا سارا ملبہ تھا اس حکومت کے پاس چھوڑ دیا, اور ویٹ بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر جو کوسچن بنا, یہ ہم یہ کیا نہیں کہہ سکتے کہ جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا کلائمیٹ کے اوپر, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چلے گئے تھے. جی وہ کیوں چلے گئے تھے, دیکھیں آپ یہاں پہ اگر آپ یہ روشنی ڈالیے گا پلیز, بتائیے گا, منسٹر صاحب بتائیں گی. تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا وہاں سے جانا اور اس کے بعد سے اب دوبارہ بائیڈن گورنمنٹ کا دوبارہ سے اس چیز کے اوپر صرف جوائن کرنا, لیکن کاربن ایمیشن کے اوپر بہت سی اور بھی باتیں ہیں. میں کلائمیٹ کے اوپر ایک اسپیسیفک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات کر رہے ہیں 1.5 ڈگری سیلسیس پہ لانے کی, پھر وہ بات کرتے ہیں کہ موبلائز کرنا ہے اکنامک بینیفٹس کو, پھر ریڈیوس کرنا ہے ہم نے ایمیشن کو. کاربن ایمیشن کے اوپر میں ڈیٹیل میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن ہم اگلی بات انہوں نے جو سب سے بڑا اچیومنٹ پوائنٹ ہے وہ نیٹ زیرو ایمیشن بائی 2050 ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی ہے؟ اس میں پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو یہ گلوبل یعنی سطح کے اوپر تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی یا کسی اور طرح سے کوشش کی گئی, کیونکہ اس سے بڑا انیشیٹو ملین ٹری سونامی کے اوپر, کلائمیٹ کے اوپر, دنیا کے بڑے فورمز کے اوپر کلائمیٹ کے اوپر سب سے زیادہ بات کرنے کے باوجود یعنی سر دست پہلے دفعہ انہوں نے نہیں بلایا, اور اب جب ان کو برابر کرایا گیا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں تو بعد میں اس کمیشن کی طرف بلایا گیا. ایسے کیوں ہوا؟ اس پہ ذرا بتائیے. ویل ڈاکٹر صاحب, میں اگر آپ مجھ سے وہ آنسر لینا چاہتے ہیں کہ میں بڑا ایک سیٹل آنسر کروں, تو اس کا سیٹل آنسر تو یہ کہ جو امریکہ نے ابھی سمٹ بلائی تھی, بیسیکلی تو دیکھنا ایک ریمیڈی ہے یا ایک فیس سیونگ انہوں نے دوبارہ سے کی, کیونکہ پیرس ایگریمنٹ میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کا باہر نکل جانا اور یہ کہنا کہ جی کلائمیٹ چینج ایک میتھ ہے, اور ٹاپ ان ممالک میں ایمیٹرز ممالک میں سے جو ہے وہ امریکہ شامل ہے, اور انکلوڈنگ 21 کنٹریز جن کا سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ میں 21% سے بھی زیادہ حصہ ہے, بلکہ انہی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اور وہ جو $100 بلین سالانہ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ایسے ممالک جیسے پاکستان ہے اور ممالک جو ان کے کارناموں کی وجہ سے یا ان کی ایمیشنز کی وجہ سے یا ان کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے غریب ممالک کو, اور ہمارے پاس اور ہمیں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر دیں گے, وہ ہمیں ہماری مدد کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کلائمیٹ چینج کو کاپ کرنا ہے, تھریٹس کو جو ہے ہم نے کاپ کرنا ہے, میٹیگیٹ کرنا ہے, میٹیگیشن میں ہماری مدد کریں گے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں ہماری مدد کریں گے, اور جو گلوبل فائنینسنگ ہے کلائمیٹ کی اس میں ہماری مدد کریں گے. اب ظاہری بات ہے, میں تو ایک طریقے سے پازیٹیو کہوں گی کہ چلیں جو بائیڈن صاحب جیسے ہی واپس آئے وہ واپس پیرس ایگریمنٹ میں کے اندر واپس آئے, امریکہ کو انہوں نے واپس فیس سیونگ کی, اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم پریویسلی امریکہ کے اوپر آ رہی تھی کہ جو سب سے بڑا ایمیٹر ہے وہی اس کو میت کہہ رہا ہے, اور پاکستان جیسا ملک جس کا کوئی 0.1% بھی حصہ نہیں ہے, جس کو اکنامک کنسٹرینٹس بھی ہیں, اس کے باوجود بھی ایز اے گلوبل لیڈر کے طور پر آیا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو دونوں ڈاکٹر صاحبان میں آپ دونوں کو تھوڑے سے وہ ٹاپ چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ جس کی وجہ سے کیوں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا, اور جس کی وجہ سے کیوں کچھ لیڈر پرائم منسٹر عمران خان سے تھریٹنڈ ہوئے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو
چیزیں جو ویژن دیا That's فار right. ایگزامپل 6% فیڈرل گورنمنٹ کا اپنے پیسے حصہ لگانا, دنیا کے لیے ویٹ نہ کرنا, اپنے کٹی میں سے پیسے نکالنا, جو کہ 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. نہیں ہوا دوسرا کبھی بھی. 10 بلین ٹری سونامی کا ہائیسٹ فارسٹ کور اور 3.3 بلین درخت لگانا 2023 Excellent. تک, اور 20 اور آگے 5 سالوں میں اس کو یعنی 10 ارب درخت لگانا, جس کا بھی موجودہ It's a ہم very لوگ big جو ہے thing. تقریباً 1 ارب کے قریب درخت لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. صحیح. 78 کروڑ کا میرے پاس ڈیٹا ہے, لیکن Exactly. ابھی جب یہ اسپرنگ پلانٹیشن ختم ہونے والی ہے تو ہم 1 ارب درخت لگانے کے کامیاب ہو جائیں گے. کووڈ کے باوجود ہم 85,000 سے زیادہ گرین جابز یہاں پہ دے چکے ہیں. Exactly. ہائیسٹ فارسٹ کور جو ہے ہم ریٹریو کر چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر کلین گرین پاکستان دیکھیں تو ہم نے ہائیسٹ بیہیویئر موومنٹ کی جو ہے ہم لوگ نے تحریک چلائی کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, لیکن آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو چاہے علماء کرام ہیں اس کے اوپر سب سیرت کو مل النبی کر کام کانفرنس کرنا کو ہوگا. کروانا, صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, کیونکہ سب سے بڑے اگر وہ دیکھیں تو سب سے بڑا علمبردار تو وہ تھا کہ پانی کو Exactly. کیسے بچانا ہے, ضائع نہیں صحیح. کرنا ہے, درخت آپ نے لگانا ہے, سایہ دار درخت لگانے ہیں, آپ نے چڑیا کو, شہد کی مکھی کو آپ لوگوں نے بلا وجہ نقصان نہیں پہنچانا. صحیح. تو یہ پاکستان کا اس کو نیشنل لیول پہ لے کر آنا. پھر ہمارا ریچارج پاکستان کے ہم نے کس طریقے سے واٹر کنزرویشن That's کرنی very ہے. important point. ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ہم بلوچستان میں 1200 فٹ سے نیچے ہمارا واٹر لیول جا چکا ہے, Exactly. واٹر Exactly. ٹیبل نیچے جا چکی ہے. اور ہمارا لینڈ پھر- بہت سارا نقصان میں جا رہا ہے. نقصان میں جا رہا ایگزیکٹلی, ہے. پھر صحیح. اسی طریقے سے 2 بڑے ڈیم کا جو ہے باشا اور دیامر ڈیم کا جو ہے 40 سالوں کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کا بنانا. پھر ایک اسی طریقے سے ای ویہیکل پالیسی, یہ پاکستان کی بھی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی میں سمجھتی ہوں جمپ ہے Example ہے. کہ صحیح. ہم لوگوں نے یہ ٹارگٹ بھی دیا ہے کہ ہم 2030 تک, اور اسی پیرس ایگریمنٹ میں ہم نے دیا ہے ابھی جو ہم لوگوں نے, کہ ہم 30% اس کو اپنی ای ویہیکل پالیسی کے اوپر یا ای ویہیکل کے اوپر ہم ٹرانسفر کر دیں گے اپنے ایمیشنز اچھا کو جو ہے وہ میڈم ختم کرنے کے یہاں پہ لیے. سوری ڈاکٹر صاحب, صرف یہ کہ اب جب پرائم منسٹر عمران خان کے کلین گرین پاکستان, ریچارج پاکستان, پلاسٹک بیگز بین, 10 بلین ٹری سونامی, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے جب اتنے بڑے انیشیٹیوز ہوں, اور لیے اس گئے کے ہیں, باوجود بالکل. پرائم منسٹر عمران خان کو پہلے نظر انداز کرنے سے پرائم منسٹر عمران خان کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی, کیونکہ ایز اے گلوبل لیڈر دنیا یہ مانتی ہے. سعودی عرب ہمیں فالو کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے 10 ارب درخت کو ہم نے لگانے ہیں. دنیا کے اندر پاکستان کے ٹاپ 10 خوشخبریوں میں, دنیا کی خوشخبریوں میں سے 10 بلین ٹری سونامی, کیونکہ اس کا صرف ہمیں نہیں دنیا کو بھی فائدہ ہونا ہے. ہائیسٹ فارسٹ ہم کور لے کر آ رہے ہیں, ہم اپنی فلورا انفانا کو اور بایو ڈائیورسٹی کو بچانے جا رہے ہیں, اور جو ہم لوگوں نے ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنے کے لیے 40 کے قریب نیشنل پارک ہم نے ریزرو کر دی, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا ہے. تو چلو ٹھیک ہے, بعد میں امریکہ کو احساس ہوا کچھ اچھے دوستوں کی وجہ سے, انہوں نے اٹس نیور ٹو لیٹ, ہمیں صرف ایک فورم چاہیے ہوتا ہے. ہمیں پرائم منسٹر عمران خان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ ایک آرٹیکل بھی لکھ دیتے ہیں تو اپنا ویژن دنیا کو بتا دیتے ہیں, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہو, چاہے وہ کشمیر کے اوپر ہو, چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کو روکنے کے لیے ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی اپنی پرسنالٹی, اپنا ویژن ہی. میم یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل میوریک ہیں جو کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں. وہ صرف فیتے کاٹنے پر فوکس نہیں کر رہے ہیں, اکنامکس اور اکانومی کو امپروو کرنے پر تو ان کا زور ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر حسین, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. یہاں میں امپورٹنٹ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, جہاں میڈم منسٹر نے بہت امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ کہ دیکھیں 2030 تک 17 سے 30 ارب ڈالر جو بلین ڈالر ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا. اچھا, جس طریقے سے کانسپریسی کے اوپر اس سمٹ کے اندر امریکہ کا آپ نے ابھی ذکر کیا, اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر, یہ خطوں کے اندر ایک اس آواز کو جن ممالک کی طرف سے زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا, یہ آواز پاکستان سے اٹھی. یہ بھی ان کے ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کی طرف سوال کرتا ہے. اچھا, اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اب میں ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اس منسٹری میں ہیں, آپ کو یونیڈو, ورلڈ بینک, باقی اور جو انٹرنیشنل ادارات ہیں یا فائنینشیل فنڈنگ کی جو اتھارٹیز ہیں, ان کی طرف سے کیونکہ 17 سے 30 ارب ڈالر ہمیں ریکوائرڈ ہے,
اس میں آج تک کوئی اس میں نیگوشیشن یا ان کی طرف سے کوئی ایسی خط ارسال کیا گیا کہ وہ آپ کی اس ایریا کے اندر امداد کرنا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں یا جوائنٹ وینچر یا جیویز کے طور پر اس کلیمٹی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان جس خطے میں وہ ان کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ایسا کوئی آپ کے پاس خط ارسال ہوا ہو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ظاہر بات ہے دنیا نے ایک وعدہ کیا کہ $100 بلین کی یو ایس کی یہ کلائمیٹ فائنینسنگ کرے گی ان ممالک کے لیے، چاہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، چاہے میٹیگیشن ہو، چاہے ان کی مدد کرنا ہو، کوپ کرنا ہو. ظاہری بات ہے ابھی تک اس طرح کی فائنینسنگ نہیں ہوئی، اور میں تو پرائم منسٹر عمران خان کو شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے دنیا کا انتظار کیے بغیر، میں اگر 10 بلین ٹری سونامی کو جی دیکھ لوں تو 127 بلین جو ہے اس کے لیے دیا ہے کہ 10 ارب درخت لگانے کے لیے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب ہم لوگوں نے بلین ٹری سونامی جب ہم لوگوں نے کے پی کے اندر شروع کیا تو اس میں ہم لوگوں نے اس کو بون چیلنج کو سرپاس کیا. یہ دنیا کا ایک واحد پروونس ہے، ویسے تو ممالک ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا صوبہ ہے جس نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ درخت لگائے اور سب سے زیادہ گرین جابز کی، سب سے زیادہ فارسٹ کور کو ریٹریو کیا. اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو شوکیس کیا، جس میں ہمارے بہت سارے ممالک نے مدد بھی کی. اور اگر میں اپنی کارپوریٹ سیکٹر کو اور اپنی اکیڈیمیا کو، اپنے کالجز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو، علماء کرام کو، اور سی ایس آر کا جو ہمارا جو انڈسٹریز کا بجٹ ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو یوزلی اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پاکستان کے اندر خود لوگ کہ ہم اپنا سی ایس آر جو ہے وہ کلین اور گرین انیشیٹیوز کی طرف جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں، which is very positive. جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مغربی دنیا یعنی ڈونر ایجنسی جو خاص طور پہ ورلڈ بینک یا یونیڈو، یونیسکو، ان کی طرف سے بھی کچھ آیا؟ میں اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتا رہی ہوں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے گلیشیئر کو بچانے کے لیے ایک اچھا معاہدہ کیا ہے، اور اس میں ہم نے گلاف 1 مکمل ہو چکا ہے، گلاف 2 ہم جو ہے اس کو پر کام کر رہے ہیں، اور جس میں ہم گلیشیئر کو اور جو وہاں پہ جو ارد گرد کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ہم ان کو ان کی اسیسمنٹ اور ان کو ریڈی کرتے ہیں پہلے اگر کوئی خدا نخواستہ گلیشیئر جو ہے آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہنزا مہتا آباد جھیل جو ہے وہ اچانک سے جو لوگوں کے اوپر آ گئی تھی اور لوگوں کی اموات ہو گئی تھی، پوری وادی وہاں پہ ڈوب گئی تھی. تو اس طرح کے جو فلیش فلڈز آتے ہیں وہاں پہ آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو، پھر آپ جس کی وجہ سے جو وارننگ سسٹم لگاتے ہیں ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں یعنی کہ کلائمیٹ فنڈ سے ہی آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہم ای ویہیکل پالیسی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس میں اچھی فائنینسنگ مل جائے کہ ہم 30% اپنی گاڑیوں کو جو ہے، اور پاکستان کے پاس ویسی سرپلس بجلی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، ہم کنزیوم کریں نہ کریں، معاہدے پچھلے حکومتوں نے اتنے برے کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹیرف بڑھا کے ہمیں آلریڈی اس کی کیپیسٹی چارجز یا پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو جو ہمارے پاس سرپلس بجلی پڑی ہوئی اگر ہم وہ الیکٹرک ویہیکل کی طرف لے جائیں تو وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. پھر کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا ہے کہ کیا کسی کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایگریکلچر ہے جو 70% ہماری بیک بون ہے، کیا یہ کتنی کلائمیٹک چینجز سے جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، کھڑی فصلوں کے اوپر بارش ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں اچھا ہم لوگوں نے ایک اچھا پروجیکٹ ہم نے ورلڈ کے ساتھ وہ کیا ہے، دیٹ از ایکچولی ہم نے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا جو ایک پروجیکٹ کیا وہ بھی $37 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم ساؤتھ پنجاب کے اور سندھ کے کچھ علاقوں کو جو سب سے زیادہ ایگریکلچری نیچے گئے ہیں ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کام کریں. اور جہاں تک اب 10 بلین ٹری سونامی کی بات ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ 10 بلین ٹری سونامی کے 4 سے زیادہ میکنزم ہے اپنے اوپر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، کیونکہ جب دنیا آپ کو پیسے دیتی ہے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی چاہتی ہے، اپلیکیشن بھی چاہتی ہے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور 10 بلین ٹری سونامی ایک واحد پروجیکٹ ہے جس نے اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. ہمارا پہلا میکنزم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں. پھر ہم اس کو صوبے کے لیول پہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری منسٹری جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کرتی ہے. ہمارا پورا ایک سیل ہے جو کہ اس کی پراپر جو ہے وہ فینسنگ کر کے، اور ہماری اپنی ٹیم ہے، مانیٹرنگ ٹیم ہے. پھر جو پلاننگ منسٹری جو ہمیں پیسے دیتی ہے ہم وہاں سے بھی مانیٹرنگ کرواتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ہم نے ایک اپنے اوپر ایک اور تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کروائی کہ ہم نے جو نیشنل فورم ہے FAO ہو گیا، ہم نے ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ آپ ہمارے جو ہے آپ ایویلیوشن کریں. جب آپ انٹرنیشنل فورم سے اپنی ایویلیوشن کرواتے ہیں، تھرڈ پارٹی کنسورشیم کرواتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو شوکیس کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں،
یہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہے، اب آپ اس کے لیے ہمیں فنڈنگ دیں. تو آئی ایم شیور جو ابھی ہماری منسٹری اس کو سال کے آخر میں اب شوکیس کرے گی، ہم اپنے ٹارگٹ 1 ارب کے قریب جو لگانے میں جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو نرسریز ہی نہیں تھی نا جب ہم نے سٹارٹ کیا. ہم نے نرسریز ڈیولپ کی، پھر ہم نے درخت لگانے شروع کیے، ہم نے اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا. عجیب بات ہے کہ جب یہ بات ہوئی، اس کو اپوزیشن کی طرف سے پازیٹیو تو کیا خاک لے کے جانا تھا، لیکن بہت سارے انیشیٹو جیسے خاص طور پر معیشت اتنی بری یعنی منجدھار میں سے نکلی، ہر طرف خسارہ ہی خسارہ. جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر ٹیکسٹائل میں آپ پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں، باقی چیزوں میں آپ پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں، کلائمیٹ کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا، بلکہ آپ کی منسٹری زیادہ امپورٹنٹلی بتا سکتی ہے کہ جو کاربن جو پروڈیوس کرنے والی جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کے اوپر بھی بڑی سختی کی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر یا تو آپ اس کے اوپر اپنے ٹیکسز کو جس کو کاربن ٹیکس کہا جاتا ہے اس کاربن ٹیکس کی طرف جائیے، اور اگر نہیں جاتے تو پاکستان کے عوام کا کوئی خیال کیجئے. ایک تو بڑا امپورٹنٹ بات، یعنی یہ پازیٹیو بات ہے، یہ کسی بھی میں نے چینل پر اب تک نہیں سنی، اور ملین ٹریز کے اوپر بارے میں بات کی اور اس کے اوپر کانسپریشنل باتیں میں نے زیادہ سنی، جس کے اندر آپ نے ابھی بتایا کہ 1 ارب خالی صرف سونامی ٹری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کاربن کی کمی کے لیے متبادل توانائی یعنی الٹرنیٹو انرجی ریسورس، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس حالت میں ہم نہیں ہیں. میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا میڈم منسٹر، میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو بی گرین. اچھا کوئی 47% گرین کی بات کر رہا ہے، کوئی 37% گرین، کوئی 87% گرین، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ 70%، 80% یا باقی بڑی بڑی پرسنٹیج تو کاربن پیدا بھی تو انہوں نے کیا، پروڈکشن انہوں نے کیا، پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اس گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر گرین ہونا، آلٹرنیٹو انرجی ریسورس کا ہونا، اور کلائمیٹ چینج کے لیے 10 لاکھ ایکڑ جنگلات کو محفوظ بنانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو کسی بھی میڈیا اس پازیٹیوٹی کو پروڈیوس کرنے میں بہت زیادہ کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس میں کاربن ایمیشن اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، بلکہ اس میڈیا کو وہاں تک پیغام پہنچانا چاہیے تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کانسپریسی کر رہے ہیں، یعنی انیشیٹو کلائمیٹ چینج کے لیے سب سے بڑا ادھر کا ہے، کسی کو ہم ہی پروجیکٹ نہیں کریں گے، بھی پاکستان بائی پاکستان کو پروجیکٹ نہیں کریں گے، پاکستان کی بہتر معیشت کو پروجیکٹ نہیں کریں گے، تو ہم پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. ہماری جی اب دیکھیں نا، پاکستان واٹر سٹریس کنٹریز کے اندر آ گیا ہے، اور اگر ہم نے ابھی اپنے پانی کو نہ بچایا، اور جس طریقے سے ہم کلین گرین پاکستان میں بار بار پانی کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں، واٹر کنزرویشن نہ کی، اور ڈیموں کے اوپر اگر ہم نے سیاست بند نہ کی، اور جبکہ پرائم منسٹر عمران خان 2 بڑے ڈیم جو ہے وہ بنوا رہے ہیں، اس میں پچھلے چیف جسٹس کا بھی کردار ہے اور جنرل باجوہ صاحب کا بھی کردار ہے. تو اگر ہم نے اس کو پروموٹ نہ کیا اور اس کو سیاست کی نظر کیا، تو سیاست تو پھر پیچھے رہ جائے گی. اصل بات تو ملک کی ہے، نیشنل نیریٹیو اور نیشنل کنسنسس میں کبھی بھی انسان کو اپنی ذات سے جو ہے کہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو جو آپ نے 10 بلین ٹری سونامی کی بات کی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی مذاق خیز بات ہے اپوزیشن کی طرف سے 10 بلین ٹری کو ٹارگٹ بنانا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 ارب درخت لگ جائیں، لیکن ہم اس راہ پہ چل پڑ رہے ہیں. ہم نے وہ تیاری کر لی ہے، ہم نے اپنا ویژن جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانا ہے، کیونکہ پاکستان 5ویں سے 8ویں نمبر پہ سب سے زیادہ خطرات میں والے ملکوں میں فال کرتا ہے. اور جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 3.8 بلین جی ڈی پی کا ہم لاس کر چکے ہیں، ہم انسانوں کا لاس کر چکے ہیں. اور ورسٹ مثال ابھی آپ نے کراچی میں، آپ کو پچھلے سال یاد ہوگی، اربن فلڈنگ اس کی لیٹسٹ مثال ہے کہ 27 لوگ ایک ہی رات میں زیادہ بارش کی وجہ سے اور کراچی چوک ہونے کی وجہ سے، سیوریج چوک ہونے کی وجہ سے 27 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہوئے. تو کیا اس کے بعد اپوزیشن کا یہ کردار بنتا ہے کہ جو پچھلے شہباز شریف صاحب تھے، وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے بجائے، اسیس کرنے کے بجائے، چیف منسٹر 3 دفعہ کے رہے یا 2 دفعہ رہے، وہ آپ اگر اندازہ لگائے کہ ترچی ہیڈ پہن کے، گم بوٹ پہن کے اور سیلفی اتروانے کے سمجھتے کہ شاید سیلاب کے خطرات رک جائیں گے، 70% انہوں نے جنگلات کاٹ لیے. اس کے پاس ان کا طریقہ نہیں بنتا کہ وہ ایک مذاق خیز قسم کی کرٹیسزم کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل کاز کے لیے تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور یہ جو 10 بلین ٹری سونامی ہے، اپنے حصے کا ایک درخت لگا لیں، نہ کریں ہماری خاطر، نہ کریں آپ پرائم منسٹر عمران خان کی خاطر. سیاست اپنی جگہ پہ رہنے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں ہی کر دیں کہ آپ جی درخت صدقہ جاریہ ہے، ایک درخت لگا لیں، آپ کو جنت میں گھر ملے گا. سمپل تعلیمات ہے، سائنس کی آپ کو مطلب سائنٹسٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمیں، اور جہاں تک میں میڈیا کی بات کرتی ہوں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب،
मीडिया के कुछ प्रोमो अगर आप देखें तो प्लास्टिक वेस्ट पे उन्होंने अच्छा काम किया है। सही। हमारे अपने CSR में जो ये लोग 3 मिनट का या 1 मिनट का प्रोमो चलाते हैं, जो उन्होंने चलाना होता है, वो मैंने नोटिस किया है। मीडिया बेटर कर रहा है। कोई इश्तहार बनाते हैं तो वो बच्चा अगर वो कोई गर्मी में आता है तो माँ जब शरबत पिलाती है, वो जाके अगर आप इश्तहार देखें तो वो दरख्त लगा के पौधा लगा के आ रहा होता है। तो लोगों ने हमारे साथ सिंक किया है, लोगों ने हमारी बात को समझा है, मैम यही मैं हमारी आपसे मीडिया ने क्वेश्चन भी करना चाह अच्छी रही किया थी। है। लेकिन क्रिटिसिज्म अपोजिशन की वजह से है। सही। लेकिन अगर वो इसका इदराक कर ले तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैंग्रूव्स और कोरल्स को बचाने वाली सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सही। मैंग्रूव्स के ऊपर पहली दफा साहिली पट्टी को बचाने के लिए, कराची बड़ा को important बचाने बात के काम कर लिए, रही है। सी सही। लेवल राइज को बचाने के लिए, और पिछले 19 हमारे साल तक ये कुछ नहीं किया नहीं गया। जी, किया और गया। हमारे डॉक्टर साहब, हमारी जो फिशर कम्युनिटी है जी। उसको बचाने के लिए भी अगर पहली दफा काम किया है तो वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट में किया है। देखिए, फॉरेस्ट सूबाई सब्जेक्ट, जी। इन्वायरमेंट सूबाई सब्जेक्ट, अपनी Exactly. मिनिस्ट्रीज मौजूद है। इसके बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ से वफाक से बैठ के तमाम सूबों को 50% बजट पैसे अपनी उसमें Excellent. से देना Excellent. और मैचिंग ग्रांट उनका करना। अब ये उनका काम है कि क्रिटिसिज्म के बजाय, और किस जो तरह शख्स से? भी क्रिटिसिज्म करता है वो बताएं कि अपनी जिंदगी में उसने कितने मैम, ये बहुत आपने गलत बहुत बताए जबकि अच्छी हैं। 15 बात की। बिलियन अभी सही। तक ट्रैकल नहीं हुआ। नहीं 15 हुआ। बिलियन अब तक ट्रैकल नहीं हुआ। सही। अच्छा देखिए, इकोनॉमिक लॉसेस के ऊपर अभी और मैडम डॉक्टर साहब साहब ने सॉरी, बहुत अच्छी आपने बात डॉक्टर की। साहब आपने वो जो क्लीन एनर्जी की बात की Exactly. है, जी। देखिए हमने उसके लिए वादा क्या किया जी, जा रहा है? हमने वादा किया है कि हमने दुनिया से एज ए ग्लोबल लीडर वादा किया है कि हम 2030 तक 60% हम क्लीन एनर्जी के ऊपर जाना चाहते That's हैं। very noble. और That's जो very आपने लोकल हमारे इनिशिएटिव बताए कि हमने पहली दफा अपनी इंडस्ट्री में से एमिशन से एयर बैग फिल्टर हमने लगवाए। yes. हम लोगों ने अपनी जो हमारी ब्रिक किल्स थे, हमने, मेरी हुकूमत ने, हमने उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ट्रांसफर करवाया। हमने पहली दफा अपनी ऑयल रिफाइनरीज को कहा कि आप यूरो 2 के बजाय यूरो 5 के ऊपर आ जाए। That is Since- very important. जी, That is very डॉक्टर important. साहब, सिंस 1992 पहली दफा पाकिस्तान में क्लीन ऑयल हम लोगों ने यूरो 5 इस्तेमाल हमारी दौरे हुकूमत में आया। सिंस Excellent. 1992 That is जिससे हमने completely जो appreciable. एमिशंस, जो गाड़ियों की पोल्यूशन है उसके ऊपर काबू पाने के लिए, जिससे गाड़ी की बहुत लाइफ काम भी किया बेहतर गया हो है। जाएगी सही। और एमिशंस भी कम हो जाएगी। अगर आप स्मोक को देखें, स्मोक कंट्रोल करने के लिए पहला कमीशन मेरी हुकूमत ने बनाया। हमने क्रॉस बॉर्डर इसके ऊपर बात की। हमने इसको कहा कि हमें इंडिया के साथ भी बैठ के इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी कि कुछ चीजों की हदूद नहीं होती, कुछ Exactly. चीज की बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ Exactly. चीजों पे सियासत नहीं होती है। सियासत इन द नहीं एंड होती। आपने अपने मुल्क को बचाना होता है। जी। मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि सियासत जो है उसको एक तरफ हमें रखना होगा और मुल्क के लिए यकजहती से आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। लेकिन मैम ये भी बताइए कि मैंने खुद भी लोगों को देखा है, वो टारगेट करते हैं, कहते हैं कि ये दरख्त लगाना जो है ये हुकूमत का काम नहीं है। तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाएगी आम आवाम में? इतने इकदामात किए जा रहे हैं, इतना काम हो चुका है इस गवर्नमेंट में, तो हम क्यों अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सके अभी तक? जब तक हम इसको हर चीज़ में शोकेस नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे डेली रूटीन में शामिल नहीं हो जाएगी, तब तक वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकती है। और जो हम लोगों ने 10 बिलियन ट्रीज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का एक पूरी बिहेवियर मूवमेंट की, एक पूरी वो इसलिए शुरू की कि अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। सही। इसके साथ एकेडेमिया को, इसके साथ उलमाए Exactly. कराम को, इसके साथ स्कूल ऑफ थॉट को, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को, हमने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर करवाई। इसके साथ हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह लोगों को ये अवेयरनेस दी। हमने क्लीन ग्रीन सिटी इंडेक्स बनाया। टॉप 20 जो हमारे वो है सिटीज़ हैं, हमने कैटेगराइज किया। हमने लोगों को इंसेंटिव दिए। हमने अपने डीसी साहिबान के वो सीवी के ऊपर डाला कि जो डीसी साहिबान अपने इलाके में अच्छा, ये बहुत वाटर important कंजर्वेशन के ऊपर, अर्बन प्लांटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर काम करेगा, वो ज्यादा हम उसका अच्छे उसकी वो कर देंगे। अच्छा, मिनिस्टर साहब, तो मैं इसमें जरा सॉरी एक सेकंड डॉक्टर जी, साहब, तो मैं ये समझती हूँ कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बिहेवियर मूवमेंट की सबसे बड़ी चेंज है। और लास्ट ईयर इसी बिहेवियर अवेयरनेस की वजह से प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जो शिकायत आती हैं उसको एड्रेस करने के लिए मेरी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज 56% के साथ हाईएस्ट परफॉर्मेंस पब्लिक सेटिस्फैक्शन में रही है। 56%. सो इट मींस कि ये लोगों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। मैं अब स्कूलों के Excellent. बच्चों को देखती हूँ, 56%. जब वो मुझे बुलाते हैं वो मेरे से पौधे लगवाते हैं। सही। मेरे साथ स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि जो ट्रैक्स पे चलते हैं हम आपके साथ सफाई करते हैं। इट मींस के इफेक्ट आ रहा है, लोगों को इदराक हो रहा है कि ये मुल्क हमारा है। Exactly. हमने ही इसको ठीक करना हमने है। ही इसको बिल्कुल। ठीक करना है। अच्छा, जी डॉक्टर हसनैन। जी हाँ,
تو یہ جیسے ایک تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں دوبارہ کیونکہ ساتھ اس کو ایک نیا اس ایجنڈا میں بھی ڈسکس کیا گیا کہ انوائرمنٹل اکانومی کی بات کی جا رہی ہے. اچھا، گرین کلین کے ساتھ آپ نے بہت اچھا اس کو ڈسکس کیا ہے. ہمارے پاس میرے خیال میں نیکسٹ جو ایجنڈا آ رہا ہے، ابھی میں نے ریسنٹ فریم ورک دیکھا کہ ریسٹوریشن آف جو پروگرامز ہیں، جو فارسٹیشن ہے، واٹر ریزرویشن ہے آپ نے بتایا، ایمیشن گولز آپ نے بتائے، انکریج آف الیکٹرک وہیکلز آپ نے بتائی، الٹرنیٹیو انرجی ریسورس کے اوپر، رینیویبل انرجی کے اوپر آپ نے بات بتایا کہ نیوکلیئر پاور کے اوپر آپ نے اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کی منسٹری سے مجھے ابھی کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پریونٹیو ویسٹڈ فوڈ کے اوپر آپ نے کام کیا، انسینٹیو کاربن فارمنگ کے اوپر کام کیا، کرب دا افیکٹ آف میٹ اینڈ ڈیری کا آپ نے بہت اچھا کام کیا. اڈیپٹ دا کاربن ٹیکس جو کہ آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ جو اب پہلی دفعہ لگایا گیا، کنزیومر انسینٹیو ریوارڈ جو ابھی مینوفیکچرنگ انکریز اور انرجی ایفیشنسی کے لیے یہ جو انیشیٹو لیے گئے اس سے پہلے نہیں لیے گئے، یعنی جو ڈی کاربنائزیشن ہے یہ بڑے آگے جا رہی ہے. لیکن اگین وہ جو 17 سے یعنی $30 ارب آپ یوں سمجھ لیجئے وہ، لیکن یہ جو کاربن ایمیشن کے اوپر جس طریقے سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کو قابو تو ہم نے پانا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 33.3% جو 2015 سے 2016 کے اندر کاربن ایمیشن تھا اس کو، یعنی اب پوری دنیا میں کوئی لاہے عمل باقاعدہ طور کے اوپر، تو آپ نے یہ، میں نے کیونکہ لسٹ اس لیے میں نے واضح کر دی کیونکہ آپ کی ابھی منسٹری سے مجھے یہی کچھ ملا تھا. ہائیڈرو پاور کی طرف ہم جا رہے ہیں، مزید ہم جا رہے ہیں. کاربن ہم نے اگر جانا ہوتا تو بلوچستان میں بہت سارا کول ہمیں اویلیبل ہے جس کے اوپر ہم 2% کے اوپر کام کرتے تو ہم بہت ساری رینیویبل انرجی لے سکتے تھے، لیکن پاکستان نے ایسا کیوں نہیں کیا. گلوبل کاربن ایمیشن کے اوپر آپ فرمائیے گا کہ پاکستان کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اور ہم اس کے اوپر کیا کیا کام کر سکتے ہیں رینیویبل انرجی کے حوالے سے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اس کی بات ہے نا، کاربن ٹیکس کی جو بات ہے، بیسکلی تو جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پاکستان میں تو اسپیشلی ایسا ہے کہ اب بہت سارا جو CSR جو 3% انڈسٹریز نے یوز کرنا ہوتا ہے یا بڑے سیکٹر نے، اس میں منرل واٹرز بھی بہت آتے ہیں، اس میں بیوریجز بھی بہت آتے ہیں. تو وہ تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹورڈز گرین انیشیٹیوز کرتے ہیں، چاہے وہ پلانٹیشن کریں، چاہے وہ اپنا سالڈ ویسٹ کا کوئی پلانٹ لگا دیں. لیکن یہ کہ پاکستان میں مزید ٹیکس کی بات کرنا یوں شاید کوئی گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. میں جب پلاسٹک بیگز بین اسلام آباد میں کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے پہلے یہی کہا کہ جی یہ جو سنگل پولیتھین بیگ ہے جو ہم 1 منٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ صدیوں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یا انوائرمنٹ کے اوپر بوجھ بنا رہتا ہے، تو اس کو ختم کر لیے. میں نے کہا جی اس کی قیمت بہت بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں مفت ملتا ہے تو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں. تو مجھے میرے آفس نے، میرے سیکرٹریز نے کہا کہ میڈم پلیز آپ کی حکومت تو بات ہی نہ کرے نا مطلب اس کی ٹیکس کی. اینی ہاں وہ پھر ہم نے اس کو بین کر دیا. تو دنیا جا رہی ہے کہ جو انڈسٹریز یا جو ممالک ہیں یا جن کی جو ریجنز ہیں جدھر پیٹرولیم کی اور جدھر زیادہ کول کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے کاربن ٹیکس کی طرف بہت سارے ممالک جا رہے ہیں. پاکستان میں تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا ملک کوئی انڈسٹریل ملک تو ہے نہیں. ہمارے ملک میں انڈسٹری کی ضرورت ہے، ہمیں تو انڈسٹری کی ضرورت ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو وی ہیو ٹو بی ڈارک بیفور وی گرین، بٹ ہمیں تو اب ڈارک پہلے، اب تو ہم ڈارک ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ پوری دنیا نے اب گرین کا نعرہ لگا دیا. ابھی تو ہمیں ڈارک ہونا تھا، پروڈکشن کرنی تھی، کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں پروڈیوس کر کے پوری دنیا کی مینوفیکچرنگ کرنی تھی. اب ہم لو کاسٹ چیزیں کہاں سے بنائیں؟ اب ہمیں پہلے سے ہی، یعنی الفتح پہ آپ چلے جائیں، 22 روپے کا تھیلا ہم نے ابھی سے خرید لینا، ابھی ہم نے کمایا ہے نہیں، 22 روپے کا تھیلا آ جائے گا، مطلب پیسے ہے نہیں اور تھیلے میں چیزیں ڈالنی ہیں. لیکن یہ دنیا کا عجیب ٹرینڈ ہے، ابھی ہمیں اسے کوپ اپ کرنا ہے. ابھی ہم ڈارک ہوئے نہیں اور گرین کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں بہت ہی قابل اطمینان، اور اس منسٹری نے جو کام کیا اس کے اوپر میں ڈاکٹر شمائلہ سے پہلے صرف اینڈ پہ صرف وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں. جی عوام کو اپنی منسٹری کی طرف سے تو ضرور ڈاکٹر شمائلہ، میں صرف اس کو وائنڈ اپ پہلے والے کو کرنا چاہتی ہوں. جو ہم نے دنیا سے 60% کلین انرجی کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے نا، دیکھیے ہائیڈل انرجی ہو، چاہے سولر انرجی ہو، چاہے ونڈ انرجی ہو، پاکستان میں جو ہیں 2 ہی اگر آپ سوچیں تو پلانٹ ہے، ایک تھر کول ہے اور دوسرا ساہیوال ہے. اور ظاہر بات ہے ساہیوال کو شہر کی بیچو بیچ نہیں بننا چاہیے تھا. آپ ایگریکلچر لینڈ کو یا اس طرح کے آبادی کے علاقے میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ بیسک جو ہے وہیکل اور ایمیشن ہے،
ہم نے وہیکل اور ایمیشن کے لیے آلریڈی دنیا سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم 30% ہم اس That کو is very الیکٹرک important. کے اوپر جو ہے لے وہ کر لے جائیں آئیں گے، گے. صحیح. انڈسٹریز نے اپنے کلین جو ہے وہ ایئر بیگ فلٹرز لگا دیے، بلکہ ان کا ایک بائی پروڈکٹ انہوں نے پاؤڈر شکل میں مجھے دکھایا ہے، جو کالی کاربن جو اب وہ ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہے، صحیح. وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اسے تو اب باقاعدہ ایک اور مارکیٹ آ گئی جس سے جویلری بنتی ہے، ڈائمنڈز بنتے ہیں، Yes. جی. وہ تو اب Yes. ہمیں اپنے بائی پروڈکٹ کا ہمیں کریڈٹ دیتے ہیں. تھینک یو That's سو مچ. اینڈ پہ صرف میں جی، تمام final آپ کے message جی please. چونکہ دیجیے گا. ہمارا اپنا نیشنل چینل ہے اور آپ ضرور. کا پروگرام اتنا چونکہ ڈیسنٹ ہے، تو میں اپنے ناظرین کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے کہ یہ ملک آنے والی نسلوں کے لیے سیف پاکستان ہو، کلین گرین پاکستان ہو، true. لیکن That's true. اکیلے حکومت کچھ نہیں کر کچھ نہیں سکتی کر ہے. نہیں کر سکتی. پانی کا ایک قطرہ بھی پلیز ضائع نہ کرے، کیونکہ آپ کی آنے والی نسلیں پانی کی ایک ایک بوند کو خدا نخواستہ ترسیں گی. خشک سالی اور قحط سالی آلریڈی پاکستان میں شامل ہو چکی ہے. آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے درخت اپنے حصے کے ضرور لگائیے، اپنے حصے کی صفائی ضرور کیجیے گے، اپنے حصے کا پانی ضرور جو ہے وہ بچائیے. اور دوسرا، ایز اے ریسپانسبل سٹی، ایز اے پیٹریوٹک سٹی سٹیزن، ایز اے پاکستانی، یہ ہماری بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم پرائم Thank you منسٹر so عمران much, خان کا ma'am. ساتھ دیں اور ٹھیک ہے. کلائمیٹک چینج کے تھریٹس کو ختم کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے حصے کی ضرور کام کریں، اپنا رول ادا تھینک یو کریں. سو مچ زرتاج گل وزیر صاحبہ، Thank you. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسنین. Thank you. اور آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے بات کی ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات اور پاکستان سمیت پوری دنیا پر اس کے اثرات کے حوالے سے، اور جس طرح کہ زرتاج گل وزیر صاحبہ نے کہا کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہمیں انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ ایک درخت لگا کر ہو یا ماحولیاتی آلودگی اور گندگی کم کر کے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے اور ہمیں ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا. Thank you so much for watching our program. Allah Hafiz.